अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कॉरिडोर रिकॉर्डर में आप सबको खुशामदीद। चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी के साथ मुंसलिक कहानियाँ रिकॉर्ड करते हुए मैं हूँ जून। आज हमारे पास है असील खजूरों का बादशाह सबसे बेस्ट वही है और ज़्यादा भी 90% 90% वही खजूर की पैदावार होती है असील की। ये दो हिस्से बने हुए हैं, ये देखिए एक स्पाइसी है और एक स्पाइसी नहीं है। अगर आपने स्पाइसी करना है तो सिर्फ 10 सेकंड रखें आप। मोहब्बत हमेशा एक जैसी रहती है, एक दूसरे के साथ लोगों की कशिश और ख़ानदानी कशिश हर मुल्क में हमेशा यकसा होती है। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया में खजूरों के बेहतरीन प्रोड्यूसर्स और एक्सपोर्टर्स में से एक है, जिसकी खजूर की सालाना पैदावार 535,000 टन से भी ज़्यादा है। खजूर की पैदावार का मरकज़ी इलाका जनूबी सूबा सिंध का ज़िला खैरपुर है। आज हम यहाँ की खजूर के हवाले से दिलचस्प मालूमात दरियाफ्त करने चलते हैं। इसका जब ये लाल हो जाती है फिर डंग हो जाते हैं, पक जाती है जुलाई के 7वां महीने में। फिर उसमें आराम से उसको एक एक दाना करके उतारते हैं, फिर उसको धूप पे सुखाते हैं 3-4 दिन के बाद। फिर उसकी पैकिंग करके फिर बड़ी मंडियों में ले जाते हैं, लाहौर, खैरपुर, सक्खर ऐसे ले जाते हैं। सी पैक के तहत नई तामीर शुदा मोटरवेज खजूरों की मंडियों को किसानों के लिए काबिल रसाई बना रही हैं। यहाँ खजूरों को दूर दराज शहरों में बहुत सी बड़ी मंडियों में पहुँचाया जाता है। मेरा नाम हाफिज़ फजलुल्लाह मेमन है। खैरपुर डिस्ट्रिक्ट ठेड़ी हमारा शहर का नाम है, छोटा सा शहर है सिंध। खैरपुर सिंध ठेड़ी हमारे शहर का नाम है। 50 साल से हम खजूर का कारोबार कर रहे हैं। जी, दुकान का शॉप है। तकरीबन 4-5 किस्म है, 2-3 किस्म असील का होता है। 1 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर की होती है 10,000 रुपया केजी मन का चलता है। 2 नंबर का चलता है 8,000, तीसरे नंबर का चलता है 5,000, चौथे नंबर का चलता है 2,000 रुपया असील। और भी क्वालिटी होती है, कोई कोपरा खजूर होती है, कि करबला खजूर होता है, कोई टोटा खजूर होता है, कोई बसरा खजूर होता है। सबसे बेस्ट जो है असीली खजूर है, जो इसमें ताकत भी ज़्यादा है, विटामिन ज़्यादा है और ज़्यादा टाइम चलती है, उसमें ख़राबी कम होती है। असील खजूरों का बादशाह सबसे बेस्ट वही है और ज़्यादा भी 90% 90% वही खजूर की पैदावार होती है असील की। अगर मुनासिब तरीके से महफूज किया जाए तो खजूरों की बहुत सी अक़साम को तवील अरसे तक रखा जा सकता है। खजूर की वाशिंग होती है, फिर इसको वाश करना पड़ता है, सुखाना होता है धूप में, फिर उसके बाद कोल्ड स्टोर किया जाता है। कोल्ड स्टोर में रखा जाता है, फिर इसकी जो है ना ज़िंदगी बढ़ जाती है, ख़राब होने से बच जाती है, ख़राब नहीं होती। जितना टाइम भी कम से कम कोल्ड स्टोर में 2 साल पड़ा रहे फिर भी ख़राब नहीं होती है। दरी इसना कराची में खजूरों की एक पुरहुजूम मार्केट भी है, जहां हर किस्म की खजूरें गाहकों में मकबूलियत हासिल करती हैं। ग्राहक जब मतलब वो यही वाला ईरानी मुज़ाफ़ती खजूर ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो नरम वाला है, छोटा डब्बी में भी आता है और लूज़ कार्टन में। ईरानी मुज़ाफ़ती ये यहाँ पर मतलब ग्राहक ज़्यादा ये पसंद कर रहे हैं, मतलब 100 से 80% ग्राहक ये ले जाते हैं। इस वक्त यहाँ पे मार्केट में अवेलेबल जो है तकरीबन 10 से 12 किस्म की खजूरें हैं।
اس میں سب سے زیادہ عراقی زائدی ہے، ایرانی زائدی ہے، ربعی ہے، مضافاتی ہے، پنجگور کی مضافاتی ہے، سکھر کی اصیل ہے، کربلائی ہے، اور سعودیہ کی اجوا، عنبر، مبروم اور سکری وغیرہ دستیاب ہے۔ یہاں پورے پاکستان سے کھجوریں آتی ہے، خیرپور، سکھر، ڈیرہ اسماعیل خان، پنجگور، درباز بند۔ اس کے علاوہ امپورٹ ہوتی ہے ایران سے، عراق سے، دبئی سے، سعودی عرب سے، یہ تمام کھجوریں یہاں آتی ہیں۔ اور سب سے زیادہ کھجوریں شعبان کے آخری 10 دنوں میں بکتی ہے، یعنی کہ 20 شعبان سے 1 رمضان تک، کیونکہ ہر ایک آدمی کو اپنے ڈور اسٹیپ پہ کھجور چاہیے ہوتی ہے، تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ 15 شعبان کے بعد وہ خریداری کر کے اپنے اپنے سٹیز میں مال لے کے چلے جاتے ہیں۔ جیسا کہ برآمد کنندہ نے کہا، اس وقت کھجور کی زیادہ تر مصنوعات بھارت، دبئی، امریکہ اور چین جاتی ہیں۔ چین کے لیے برآمدات بڑھانے کے لیے ابھی بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ ہم کھجور جو ہے وہ چین بھی جاتی ہے، پر وہ اتنے تعداد میں نہیں جا رہی ہے جتنے تعداد میں ہونی چاہیے۔ ہم تک اتنا ادھر فیسلٹی ہمیں ملنی چاہیے جو ہم ادھر جائیں، وہ اپنی جو کوالٹی ہے وہ ادھر اپنے اسٹال لگائیں، اپنی کوالٹی کو متعارف کرائیں، تو بھئی یہ ہماری کوالٹی ہے، دیکھو۔ چین کا بہت بڑا مارکیٹ ہے، اگر ہمیں وہ مل جائے، صحیح طریقے سے مل جائے، اس کو بات سمجھ میں آ جائے، تو بھئی یہ چیز ہمارے کام کی ہے، تو پھر تو ہمارے لیے ہر چیز صحیح ہے۔ چین ہم کو یہاں سے بلائے، وزٹ کرائے، تو ہم اس کو ادھر سے سیمپل لے جائیں گے، ہم کو دکھائیں گے، یا وہ ہمارے پاس آ کے وزٹ کریں، تو ہمارا سے کاروبار ان کا ہو جائے تو پھر تو بہت اچھی بات ہو جائے گی۔ دریں اثنا چین کی اس بڑی مارکیٹ میں کھجور لانے کے لیے چینی صارفین کی ضروریات پر پورا اترنے کے لیے مزید کوششوں کی ضرورت ہے۔ چین میں کھجور کی بڑے پیمانے پر فروخت کے لیے ہمیں چینی لوگوں کی کھپت کی عادت پر توجہ دینا ہوگی، اور کھجوروں سے چینی صارفین کے ذوق کے مطابق مصنوعات بنانی پڑ سکتی ہیں۔ اس طرح سے بہتر مارکیٹ کا امکان پیدا ہو سکتا ہے۔ چین میں ایک قسم کی چینی کھجور ہے جس نے ایک پختہ پروڈکشن موڈ تیار کیا ہے۔ جیسا کہ پاکستانی اور چینی کھجوروں میں کچھ مماثلت نظر آتی ہے، چینی کھجوروں کی مارکیٹنگ پاکستانی اقسام کے لیے ایک اچھا طریقہ ہو سکتی ہے۔ چین کی کھجور کے لیے یہ روایتی وسیع موڈ سے مقامی ڈیپ پروسیسنگ موڈ میں تبدیل ہوا ہے، جس سے مصنوعات کی قدر میں بتدریج اضافہ ہوا ہے۔ کھجور کا جوس، کھجور کا سرکہ، کھجور کی جیلی، صحت کی دیکھ بھال کے لیے اورل لیکوڈ اور بوڈاؤ جیسی مصنوعات کو آہستہ آہستہ مارکیٹ میں تسلیم کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا ڈیٹ پروسیسنگ انڈسٹری کے لیے ہم چینی مہارت سے سیکھ سکتے ہیں اور پاکستانی کھجوروں کی خصوصیات کی بنیاد پر کچھ ویلیو ایڈڈ مصنوعات تیار کر سکتے ہیں۔ ہائی ویلیو ایڈڈ مصنوعات ایک راستہ ہو سکتی ہیں، لیکن ڈیپ پروسیسنگ کے علاوہ مؤثر کاشت اور کیڑوں پر قابو پانا بھی دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے ممکنہ شعبے ہیں، جہاں چینی سائنسی تحقیقی ادارے تکنیکی مدد فراہم کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ تکنیکی مہارتیں اور خاص طور پر کیڑوں پر قابو پانے اور ڈیپ پروسیسنگ کے شعبے میں اور پاکستان میں اس حوالے سے بہتری کی گنجائش ہے۔ ہم نے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے ساتھ سائنسی اور تکنیکی تعاون کا معاہدہ کیا ہے۔ یہ معاہدہ کھجوروں پر تحقیق اور پلیٹ فارم کی تعمیر کے بارے میں ہے، جس کے تحت کیڑوں کے جامع کنٹرول کے لیے 100 ہیکٹر کا آزمائشی فارم بنایا گیا ہے۔ ہم ٹیلنٹ کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان کے 4 بہترین نوجوان سائنسدان 1 سال سے زائد عرصے کے لیے ہماری اکیڈمی گئے۔ اس دوران ہمارے 13 ماہرین نے بھی تعلیمی تبادلوں کے لیے پاکستان کا دورہ کیا۔ گندم اور چاول پاکستان کی بنیادی خوراکیں ہیں۔ چاولوں کی خوشبو راہ گیروں کے قدم تھام لیتی ہے۔
قومیتوں اور جغرافیے کے لحاظ سے حلال پاکستانی کھانا کئی اقسام کا ہے، اور جو پاکستانی دنیا کا سفر کرتے ہیں وہ دوسرے ممالک میں بھی حلال کھانوں میں کافی دلچسپی لیتے ہیں۔ ہم آپ کو سیر کروانے جا رہے ہیں ایک انتہائی خوبصورت جگہ کی، چند مو ہے، جس کو سنیک مارکیٹ کہا جاتا ہے۔ یہ لانچو میں سنیک کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے۔ یہاں آپ کو ریڑھیاں نظر آئیں گی، لوگوں کی خریداری نظر آئے گی، لوگوں کا رش نظر آئے گا۔ ایسا لگے گا کہ جیسے آپ پاکستان کی کسی بازار میں، اگر آپ کا پنڈی میں کبھی جانا ہوا ہو تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے پنڈی کے راجہ بازار میں آپ آ گئے ہیں، تو آپ کو ایسا سامان لگے گا کہ جیسے آپ پاکستان میں۔ آئیے سیر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون سے خوبصورت کھانے ہیں۔ لانچو چینگننگ روڈ نائٹ مارکیٹ، جس نے ملک ظفر کو پاکستان کی یاد دلائی ہے، شمال مغربی چین کے صوبہ گانسو میں واقع ہے۔ چین میں رات کے 6 مشہور نائٹ بازار ہیں۔ لانچو چینگننگ روڈ نائٹ مارکیٹ ان میں سے ایک ہے، جو لانچو کی تاریخی علامت بھی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ لوگ حقیقی لانچو کو تب ہی سمجھ سکتے ہیں جب وہ لانچو چینگننگ روڈ نائٹ مارکیٹ دیکھنے جائیں۔ نان دیکھیں، نانوں کی مختلف اقسام، کتنے خوبصورت نان ہیں۔ نانوں کی آپ کو بہت زیادہ اقسام نظر آئیں گی، ان پر تل لگے ہوئے ہیں نان۔ یہ دیکھیں اوپر یہ باقر خانیاں نظر آ رہی ہیں، کتنے خوبصورت نان ہیں۔ یہ دیکھیں یہ کیا بن رہا ہے، کیا خوبصورت پکوان ہیں، واہ میرا تو دل کر رہا ہے۔ اور سب سے مزے کی بات یہ حلال ہیں، جگہ جگہ لکھا ہوا ہے حلال کھانے ہیں۔ تو یہ اگر دیکھیں یہ چائنیز میں لکھا ہوا ہے چھنچن، جس کا مطلب ہے حلال۔ تو یہ جہاں جہاں لکھا ہوا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ یہ کھانے حلال ہیں۔ آپ کو ٹوپیاں پہنے ہوئے لوگ بھی نظر آ رہے ہوں گے۔ شہر کو جاننے کے بہت سے طریقے ہیں، اور رات کے بازار کا دورہ بلا شبہ سب سے براہ راست طریقہ ہے۔ یہ خاص سنیک ہیں جو گلیوں میں چھپے ہیں اور نسلوں کی دستکاری سے گزر چکے ہیں۔ ایک شہر کے ساتھ ساتھ شہر کا پیٹ اور روح بھی ہیں۔ چین کے لانچو میں تقریباً 40 لاکھ لوگ ہیں، جن میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان بھی ہیں۔ اس لیے چینگننگ روڈ پر ان گنت حلال کھانے ہیں، جنہوں نے ملک ظفر کو متجسس کیا اور آنکھوں میں چمک بھر دی۔ ایسا واقعی چل رہا ہے پتہ جیسے میں پاکستان میں واپس آ گیا ہوں، بہت مزیدار ہے۔ آج تو میں کھانے کے سارے ریکارڈ توڑ دوں گا کیونکہ میں نے بہت زیادہ کھانا کھایا۔ میں خوشی پہ ہر ریڑھی پہ جا رہا ہوں اور وہاں سے کھانا کھا رہا ہوں۔ آپ دیکھیں گے میرا وزن کتنا بڑھے گا، لیکن یہ شاید اس وجہ سے خوشی ہے کہ یہاں مسلمان بہت زیادہ ہیں، دوسری تعداد کہ یہاں پر حلال کھانا آسانی سے مل رہا ہے، اور تیسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسی ثقافت، ایسا کلچر ہے کہ ہمیں پتہ چل رہا ہے جیسے ہم پاکستان میں آ گئے، یہاں پر ریڑھی لگی ہوئی ہے۔ تو یہ 3 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میں ہر ریڑھی پر جاتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں اور لطف اندوز ہوتا ہوں۔ بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ چین کی مسلم آبادی 30 ملین سے تجاوز کر چکی ہے، جن میں سے زیادہ تر وسطی اور مغربی علاقوں جیسے لانچو میں آباد ہیں، جہاں مقامی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حلال کھانے محدود پیمانے پر دستیاب ہیں۔ چین کے حلال فوڈ انڈسٹری چین کے ساحلی علاقوں سے بہت دور ہے۔ ساحلی علاقوں کی کمپنیاں پہلے بیچ میں شامل ہیں جنہیں ایکسپورٹ بزنس کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ جب انہوں نے کچھ غیر ملکی پیشہ ورانہ نمائشوں میں شرکت کی تو وہ مسلم ممالک کے کچھ گاہکوں سے رابطے میں آئے۔ انہوں نے صارفین کے معیار کے مطابق حلال خوراک تیار کی۔ 2019 میں بین الاقوامی مارکیٹ میں حلال کھانے کی فروخت $3.2 ٹریلین تک پہنچ گئی، لیکن چین کی برآمدات صرف $100 ملین تھیں، لہٰذا ہماری برآمدات کا حجم بہت کم تھا۔ بین الاقوامی مارکیٹ نہیں جانتی کہ چین حلال خوراک تیار کرتا ہے، نہ ہی وہ جانتے ہیں کہ چینی حلال خوراک کے معیار پر پوری اترتی ہے۔ یہ چین کے حلال فوڈ کے محدود برآمدی حجم کی بنیادی وجہ بن گئی ہے۔ مسلم ورلڈ لیگ ہر سال حلال انڈسٹری کانفرنس کا انعقاد کرتی ہے جو حلال خوراک اور سپلائی پر تبادلہ خیال کے لیے وقف ہے۔
ہمارے گھریلو معیارات ان کے تمام معیارات ہیں اور سرٹیفیکیشن ادارے غیر ملکی ہیں۔ ہم CCPIT سیچوان اور نیشنل ساؤتھ ایشین سٹینڈرڈائزیشن چھنگدو ریسرچ سینٹر کے ساتھ بھی ایک معیار کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ چین کے صوبے سیچوان میں حلال فوڈ پروڈکشن انٹرپرائزز کی تعداد اور پیمانے میں اضافہ ہوا ہے۔ وسیع اقسام اور تکنیکی لحاظ سے بھرپور حلال خوراک کے ساتھ مصنوعات 20 سے زائد ممالک اور خطوں جیسے چین کے ہانگ کانگ اور مکاؤ، جنوب مشرقی ایشیا کے ممالک، جاپان اور امریکہ کو برآمد کی جاتی ہیں۔ سیچوان میں حلال فوڈ بزنس مینجمنٹ معیاری اور قانونی شکل اختیار کر رہا ہے اور کچھ صوبوں اور کاؤنٹیوں نے حلال فوڈ مینجمنٹ سے متعلق مقامی قواعد وضع کیے ہیں۔ ملک ظفر سیچوان حلال ہاٹ برتن کے فتنہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ پہلی بار اس کے پاس آیا تھا۔ جی، اس وقت ہم ہیں چھنگتو میں، اور چھنگتو کی جو خاص بات ہے وہ یہاں کے مسالے دار کھانے ہیں جو کہ پورے چین میں مشہور ہیں۔ اگر آپ پاکستان سے آتے ہیں تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ مسالے دار کھانے ہیں، تو چین کے یہ مشہور کھانے سب سے جو مسالے دار ہیں، مرچ والے کھانے، وہ چھنگتو میں ملیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے، ہارڈ پارٹ میں یہ مختلف چیزیں ہیں، جیسے یہ سوس ہے، اس کو تھوڑا سا ڈالتے ہیں۔ یہ دو حصے بنے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں، ایک سپائسی ہے اور ایک سپائسی نہیں ہے۔ اگر آپ نے سپائسی کرنا ہے تو صرف 10 سیکنڈ رکھیں آپ۔ واو، بہت مزیدار ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان سے بھی زیادہ سپائسی ہے، یا پھر میں کافی عرصے سے یہاں رہ رہا ہوں تو مسالے دار کھانے کھانے کی میری عادت ہی ختم ہو چکی ہے۔ آج پھر مجھے پاکستان کی یاد تازہ ہو گئی ہے یہ کھانا کھا کے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ اور کیا کیا ہے، لیکن اس کی وجہ سے یہ جو چٹنی ہے، اگر یہ کرتے ہیں تو مزید سپائسی بھی ہو سکتا ہے، بہت مزیدار ہے۔ ہم نے پاکستان کو سیچوان کی کچھ سوغاتیں برآمد کرنا شروع کر دی ہیں، جیسے کہ براڈ بین پیسٹ، ہاٹ اینڈ ساور نوڈلز اور انسٹنٹ نوڈلز۔ ماضی میں چینی کھانا صرف پاکستان میں مقیم چینی لوگ وہاں کے سٹورز اور سپر مارکیٹوں میں فروخت کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری مصنوعات غیر مقبول ہیں اور وہ اسے پسند نہیں کرتے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کی ضروریات کو نہیں سمجھتے اور ہماری مصنوعات کو وہاں فروخت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مسلم آبادی والے ایشیا پیسیفک خطے میں پاکستان ان 4 ممالک میں سے ایک ہے جہاں سب سے زیادہ مسلمان آبادی ہے اور حلال خوراک کی بہت زیادہ مانگ ہے۔ ملک کو یہ جان کر خوشی ہوئی کہ ہاٹ پاٹ ریسٹورنٹ کا مالک پاکستان کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے۔ پاکستانی book. It's about the Pakistan traditions, Pakistan lakes, all part of Pakistan. So we see this in the book. اور اس میں ساری تاریخ لکھی ہوئی ہے پاکستان کے بارے میں، سب کچھ ہے۔ یہ شاندار بک ہے اور یہ ہمیں واقعی بہت سرپرائز ملا کہ یہاں پر پاکستان کے بارے میں، کیونکہ کافی پاکستانی بھی آتے ہیں اور اسپائسی کھانوں کی وجہ سے یہاں آتے ہیں، اور یہ سب سے زیادہ اتھینٹک کہا جاتا ہے کہ یہ حلال ہے۔ جو اس کا مالک ہے وہ کئی بار پاکستان جا چکے ہیں اور پاکستان میں رہ چکے ہیں، اس لیے یہاں آپ جب بھی آئیں بے دھڑک ہو کر جی بھر کر اسپائسی کھانے کھائیں۔ گزشتہ ماہ چین میں پاکستانی سفارتکار پاکستان واپس آنے والا تھا اور اس نے مجھ سے کچھ ہاٹ پاٹ سیزننگ ساتھ لانے کے لیے کہا، یہ کہتے ہوئے کہ وہ سیچوان ہاٹ پاٹ کی یاد تازہ کرے گا، اور اس نے خواہش ظاہر کی کہ ہم پاکستان میں ایسا ہاٹ پاٹ ریسٹورنٹ کھولیں۔ لہٰذا ہمارا منصوبہ ایک تجرباتی مرکز کھولنے کا ہے جہاں آپ سیچوان ہاٹ پاٹ کھا سکیں، سیچوان چائے پی سکیں، سیچوان اوپرا دیکھ سکیں اور سیچوان کی مصنوعات خرید سکیں۔ ہم پاکستان میں اس طرح کا تجرباتی مرکز قائم کرنا چاہتے ہیں تاکہ پاکستانی دوست اس کے ذریعے چین کے بارے میں مزید جان سکیں۔ واقعی مجھے اپنے ملک پر فخر ہے، بہت 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 پرجوش اور حیرت انگیز ہیں، نہایت عمدہ ہیں۔ پاک چین سفارتی تعلقات کی 70 سالوں کی خوشی میں پاکستانی سفارت خانہ بیجنگ اور چائنا فلم ایڈمنسٹریشن کے مشترکہ تعاون سے پاکستان فلم ویک کا آغاز 4 اگست کو بیجنگ میں چائنا فلم آرکائیو میں ہوا۔ 4 روزہ فلمی ویک کے دوران
5 पाकिस्तानी फिल्में नुमाइश के लिए पेश की गईं। हमारे रिपोर्टर मलिक इफ्तिताही फिल्म देखने गए। Assalamu alaikum and ni hao for everyone. Today we are here to watch Pakistani movie in China Film Archive. If you are here, first you have check your name. इस फिल्मी मेले में चीनी नाजरीन ने हालिया बरसों में मोटरसाइकिल गर्ल और हो मन जहां जैसी 5 बेहतरीन पाकिस्तानी फिल्मों के जरिए पाकिस्तान के मुकामी रस्मों रिवाज के बारे में जाना। इनमें से पंजाब नहीं जाऊंगी ने 2017 में पाकिस्तान की फिल्मी तारीख में बॉक्स ऑफिस पर एक नया रिकॉर्ड कायम किया। मुंतजमीन के मुताबिक इन 5 आला मायार की फिल्मों में मुख्तलिफ इक़दारें शामिल हैं, मसलन स्वानही फिल्में और गाना और डांस फिल्में, जो जदीद पाकिस्तान की हकीकत की अक्कासी करती हैं और चीनी नाजरीन के लिए पाकिस्तान और उसके लोगों को समझने के लिए एक बेहतरीन खिड़की के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो ये भी जो फेस्टिवल में जो 5 मूवीज़ जो सेलेक्ट की गई थी वो इन्हीं हवालों से थी। जो पहली मूवी जिसका प्रीमियर हुआ मोटरसाइकिल गर्ल, वो एक ट्रू स्टोरी थी, उस पर मबनी थी और उसको बहुत ही पजीराई मिली कि उसमें जो उसकी पिक्चराइजेशन थी, स्पेशली जो पाकिस्तान के नॉर्थ की जो मुकामात को बड़ी खूबसूरती से जागर किया गया, तो उसको बड़ा यहाँ पे उसको वेलकम किया गया। तो ये जो फिल्म की जो कोऑपरेशन है हमारे दोनों मुल्कों के दरमियान, जो कल्चरल कोऑपरेशन, उसके हवाले से एक उसका बड़ा एक अहम जुज़ है और हमारी कोशिश होगी कि इस साल हम इन मूवीज़ को दूसरे शहरों में भी दिखाएं और इंशाल्लाह दिसंबर के महीने में हम पाकिस्तान एक और बहुत बड़ा जो इनका हाईनान में फिल्म फेस्टिवल होता है उसमें एक एज अ कंट्री ऑफ ऑनर। चीन में पाकिस्तानी फिल्में देखने के बाद हमारे पाकिस्तानी रिपोर्टर मलिक को कैसा लगा? I really enjoy and watching Pakistani movie in China. It's really unique experience. तो पाकिस्तानी जो मूवी है पहली बार मैंने चीनी स्क्रीन पर देखी है इस तरह, और मुझे बड़ी खुशी हुई है। मैंने इसको बड़ा एंजॉय किया है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान की जो कुदरती खूबसूरती है उसको दिखाया गया है। इस दिन रिलीज होने वाली इफ्तिताही फिल्म मोटरसाइकिल गर्ल एक नौजवान लड़की की हकीकी कहानी पर मबनी है, जिसने अकेले शुमाली पाकिस्तान के एक पुरखतर पहाड़ी इलाके से मोटरसाइकिल के जरिए सफर किया ताकि अपने मरहूम वालिद की चीन पाकिस्तान सरहद खुंजराब पास तक मोटरसाइकिल को चलाने की ख्वाहिश को पूरा करे। ये फिल्म पाकिस्तानी मुआशरे में सिनफी मसावात के मौजू पर मरकूज है और पाकिस्तान और चीन की सरहद के साथ खूबसूरत कुदरती मनाजर दिखाती है। मेरी तवक्कुआत वाकई ज़्यादा हैं, क्योंकि अब मैं ये समझती हूँ कि ये वाकई अच्छा होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि हमारे चीनी दोस्त इस फिल्म को पसंद करेंगे और ये चीन में पाकिस्तान सिनेमा खोलने के लिए एक मस्बत इकदाम साबित होगा। पाकिस्तानी फिल्मों ने चीन में दाखिल होने के लिए मुख्तलिफ रुकावटों को अबूर करके चीनी शायकीन की मोहब्बत हासिल की है। मैं पाकिस्तानी लोक रक्स और रोमानवी कहानियों को तरजीह देता हूँ। आप फिल्म से ख़वातीन में खुद शनासी का शऊर पैदा होता देख सकते हैं, जो दरअसल हमारे पिछले तासुर से थोड़ा मुख्तलिफ है। इसमें एक खुलापन है। चीन में कुछ सकाफती अनासिर के साथ मुमासलियत पाई जाती है। जब पाकिस्तानी फिल्मों की बात आती है तो एक मिलिट्री एक्शन फिल्म परवाज है जुनू का प्रीमियर गुज़श्ता साल 11 नवंबर को बीजिंग चीन में मुनक्किद हुआ, जो कि 45 सालों में चीनी सरजमीन के थिएटरों में रिलीज होने वाली पहली पाकिस्तानी फिल्म है। ये फिल्म हमारे तखय्युल से कहीं आगे है। एक ऐसे मुल्क की तरफ से ऐसी फिल्म बनाई गई है जो बज़ाहिर फिल्म पावर नहीं रखता। ये बुनियादी तौर पर आलमी मयार की प्रोडक्शन की सतह पर पहुंच गया है। फिल्म देखने के बाद खाला ने इसका मवाजना 45 साल पहले दिखाई गई फिल्म से किया। मैंने जब पाकिस्तानी फिल्म मेरा नाम है मोहब्बत देखी थी, मैं इस वक्त छोटी थी। जिस चीज़ ने मुझे मुतासिर किया वो वफादारी और मोहब्बत थी, क्योंकि फिल्म खुद निस्बतन सादा थी। लेकिन अब फिल्म परवाज है जुनून एक आला सतह पर पहुंच गई है, जिसने मज़ा और ज़िंदगी के मज़े में हुब्बुल वतनी का एहसास शामिल किया है। मेरे ख्याल में हमें ऐसी फिल्मों को चीन में मुतारिफ कराना चाहिए और चीनी नाजरीन को अपने आहनी भाई की तैयार करदा आला मयार की फिल्में देखने का मौका फराहम करना चाहिए। चीनी नाजरीन पाकिस्तानी फिल्में बहुत पसंद करते हैं। कोविड-19 वबा के दौरान नाकाफी नई फिल्में चीन की फिल्म मार्केट का एक अहम मसला रहीं। दरी असना चीनी सिनेमा घरों में 45 सालों से एक भी पाकिस्तानी फिल्म नहीं आई। इसके पीछे क्या वजह है? इस फिल्म को मुतारिफ करवाने में अभी भी बहुत सी मुश्किलात हैं, क्योंकि कोई भी इस अमल से नहीं गुजरा है। तकनीकी मामलात, मवाद के हुसूल, मकामी पोस्ट प्रोडक्शन में तरमीम
اور فلم کے دورانیے میں کمی پر بات چیت آسان عمل نہیں ہے۔ اس وقت پاکستانی فلم سازوں سے رابطہ قائم کرنا آسان نہیں تھا۔ رابطہ کیسے کیا جائے اور اس وقت پاکستانی فلم سازوں سے رابطہ قائم کرنا آسان نہیں تھا۔ رابطہ کیسے کیا جائے اور مذاکرات کیسے کیے جائیں اور دونوں ممالک کے قوانین اور طریقہ کار کی تعمیل میں اس عمل کو کیسے آگے بڑھایا جائے، یہ دراصل دریافت کرنے کے مترادف تھا۔ جب پاکستان میں صورتحال اچھی نہیں تھی تب بھی میرا ایک شراکت دار اکیلا پاکستان گیا، کچھ شہروں کا دورہ کیا، فلم سے متعلق بہت سے شراکت داروں سے ملاقات کی اور آخر کار فلم کے تعارف کے لیے ایک معاہدہ طے پایا۔ چینی مارکیٹ میں داخل ہونے والی پاکستانی فلموں کو بھی مختصر اور ایڈجسٹ کیا گیا ہے۔ پاکستانی فلمیں عام طور پر 3 گھنٹے سے زیادہ طویل ہوتی ہیں۔ فلم کو پہلے ہاف اور دوسرے ہاف میں تقسیم کیا جاتا ہے جس کے درمیان میں وقفہ ہوتا ہے، جبکہ چینی فلموں میں ایسا نہیں ہوتا ہے، لہٰذا ہم کچھ غیر ضروری مواد فلم سے حذف کر دیتے ہیں اور یوں دلچسپ مواد باقی رہ جاتا ہے۔ کچھ گانے اور رقص کے کلپس جو ان کے مقامی رسم و رواج کی نمائندگی کرتے ہیں مختصر کر دیے گئے ہیں۔ یہ پاکستان اور چین کی طرف سے منعقد ہونے والا پہلا فلمی میلہ تھا جو چین اور پاکستان کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 70ویں سالگرہ منانے کے لیے سال بھر کی یادگار سرگرمیوں میں سے ایک تھا۔ اس کا مقصد دو طرفہ ثقافتی تبادلوں اور لوگوں کے درمیان رابطوں کو فروغ دینا ہے۔ فلمی ویک کے بعد پاکستانی فلمیں کچھ چینی فلمی میلوں میں بھی دکھائی دیں گی اور مزید پاکستانی فلموں کو بھی چین میں متعارف کروانے کا منصوبہ ہے۔ ہم نے جب کوشش شروع کی تو بہت سے پاکستانی فلم سازوں نے ہم سے رابطہ کیا، خاص طور پر پاکستانی فلموں میں چین سے متعلق بہت سے موضوعات ہیں جو مستقبل میں فلموں کو متعارف کرانے اور تعاون کو مستحکم کرنے میں ہماری ترجیح ہو سکتے ہیں۔ چین کے عوام سے عوام اور پاکستان کے ساتھ ثقافتی تبادلے مزید گہرے ہوئے ہیں۔ پاکستانی فلموں کی نمائش کے علاوہ پاکستان سے متعلقہ ثقافتی نمائشوں کا ایک سلسلہ چین کے شہر چنگتاؤ میں SCO کے نمائشی علاقے میں شروع کیا گیا۔ پاکستان میں چائنا کلچرل سینٹر نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے آن لائن ڈاکومنٹری سیریز تبت کہانی کا آغاز کیا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جوائنٹ پروڈکشن آف موویز بھی کریں اور ایسے اسکرپٹس لے کر آئیں جو کہ دونوں ملکوں کی جو دوستی ہے اس کو اجاگر کرے، دونوں ملکوں میں جو فیملی ویلیوز ہیں یا سوشل ویلیوز ہیں آپس میں جو کامن ہیں ہماری، ان کے اوپر ہم موویز بنائیں، اور اس کے علاوہ جو ٹورزم ہے ہم اس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی جو پاکستان کی جو موویز ہیں ہمارا خیال ہے کہ ایسی ہوں جس سے پاکستان کا جو ایک مثبت امیج ہے وہ پروموٹ ہو۔ تو کوشش ہے کہ آہستہ آہستہ آگے ان منفرد جو ٹاپکس ہیں ان کے اوپر موویز بنائیں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ چینی سینما میں پاکستانی ناظرین نے کہا، اگرچہ زبانیں مختلف ہیں، دونوں ممالک کی اقدار قدرتی سرحدوں سے تجاوز کرتی ہیں۔ محبت ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لوگوں کی کشش اور خاندانی کشش ہر ملک میں ہمیشہ یکساں ہوتی ہے۔ آج کا کوریڈور ریکارڈر یہیں تک۔ دیکھنے کے لیے بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلی بار۔